बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह, एपिसोड नंबर 27। गाड़ी शाह इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इमारत के सामने एक झटके से रुकी थी। हाइजा का सर डैशबोर्ड पर लगते लगते बचा और सारे बाल भी मुंह पर आए थे। आराम से गाड़ी नहीं रोक सकते थे क्या? सारे बाल ख़राब कर दिए मेरे। वो गुस्से से इसको घूरते हुए बोला था। बर्क ने स्पट निगाह इस पर डाली और उसका जवाब दिए बगैर अगेशियन से चाबी निकाल कर बाहर निकला था। इसके निकलते ही हिफ्ज़ा भी बाहर निकली थी। हिफ्ज़ा ने इसके तेवर बड़ी हैरत से देखे थे, जो इसको छोड़कर खुद आगे चला गया था। इसने इसकी पुश्त को घूरा था और इसके पीछे लपकी थी। बर्क को सामने से आता देखकर रिसेप्शनिस्ट आदाब से खड़ी हुई थी और सलाम किया था, जिसका जवाब हल्की सी जंशन देकर वो आगे बढ़ गया था। पीछे वो इसको हवन्नक बनी देख रही थी, जो एक मिनट में इसके लिए नहीं रुक रहा था। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो वो इसके इंतज़ार में खड़ा हुआ था। इसके करीब आते इसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। बर्क बिल्कुल स्पष्ट निगाहों से सामने की जानिब देख रहा था। इसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे, बल्कि जबकि हिफ्ज़ा कदरे हैरत से इसका बर्ताव देख रही थी, जो बिल्कुल ही बदल गया था इसके साथ। वो लोग थर्ड फ्लोर में उतरते वो जैसे ही दाखिल हुआ, सब इसके साथ खड़े हुए थे। हिफ्ज़ा दाद देती निगाहों से इसको देख रही थी। मतलब इतनी इज्जत। इसने सबका जवाब सर की हल्की सी जंशन से देता हुआ अपने ऑफिस में बढ़ा था। हिफ्ज़ा भी इसके पीछे ही दाखिल हुई थी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे कहाँ छोड़ छोड़ कर भागते फिर रहे हो? दिमाग जगह से क्या हिल गया है? वो अंदर दाखिल होते हुए सामने कुर्सी पर बैठ गया था। बर्क से मुखातिब हुई थी तमीज़ से। मिस हिफ्ज़ा, यहाँ मैं तुम्हारा शौहर नहीं, कोई शौहर नहीं हूँ जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, यहाँ इज़्ज़त से बात करो, वरना 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट और तुम्हें बिल्डिंग से बाहर कर दूंगा। वो बिना लिहाज के एकदम से बोला था। हिफ्ज़ा ने आंखें छोटी करके इसको घूरा और मुंह में लटका लिया, लेकिन बोली कुछ नहीं और खामोशी से सोफे पर बैठ गई। बर्क ने इसको फूले मुंह को देखा था, लेकिन इग्नोर करके इसने रिसीवर उठाया और अपनी सेक्रेटरी मिस लैला को बुलाया था। आप फ़ौरन अंदर आएँ। तकरीबन 10 सेकंड बाद ही दरवाज़ा नॉक हुआ था, तो दोनों ने नज़र उठाकर सामने देखा था, जहाँ वो जीन्स की पैंट और घुटनों से थोड़ा ऊपर खुली शर्ट पहने हुए थी। बाल आगे को करके खुले हुए थे, मेकअप भी काफ़ी सारा किया हुआ था। हिफ्ज़ा ने एक नज़र इसके कपड़ों को देखा और इसके बाद खुद इस पर एक नज़र डाली। वाइट शलवार कमीज़, ब्लैक शॉल, सर पर दुपट्टा जमाए इसको आप एक पेंडू लगा था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे ज़्यादा इसकी काजल से भरी आंखें। गुड मॉर्निंग सर, वो इसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराकर बोली। हिफ्ज़ा ने एक आईब्रो उठाई थी। मिस लैला, मैंने आपसे इनके बारे में ज़िक्र किया था। बर्क ने हिफ्ज़ा की जानिब इशारा करते हुए बात का आगाज़ किया था। इसने निगाह घुमाकर इसकी जानिब एक सरसरी सी निगाह डाली और निगाहें वापस बर्क की जानिब की थी। तो ये आपके और मेरे अंडर काम करेंगी? आप इनको इनकी टेबल दिखा दें और काम समझा दें। एक कॉफ़ी भी भेज दें, साथ में मिस्टर के की फ़ाइल भी भेज दीजिएगा। यस सर। वह हिफ्ज़ा की तरफ मुड़ी। चले आप बाहर, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ। हिफ्ज़ा ने एक नज़र लैला और फिर बर्क को देखा था और खड़ी होकर इसके पीछे चली। हिफ्ज़ा काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। इसने आज तक ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं किया था। इसने तो बस मशाम के साथ पास जॉब की थी। इसके निकलते इसने एक स्पट नज़र इस जगह को देखा था, जहाँ थोड़ी देर पहले वो बैठी हुई थी। इसके दिमाग में इसके जुमले घूम रहे थे। इसके अल्फाज इसको खंजर की तरह दिल में पेवस्त हो रहे थे। मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमको खुद से कभी दूर नहीं कर लूँगा। मैं तुमको अपने साथ कैद कर लूँगा। हिफ्ज़ा, अगर तुम दूर हुई तो मैं जी नहीं पाऊँगा, और मैं चाहता हूँ हिफ्ज़ा बर्क शाह तुम्हारे साथ जिए अपनी ज़िंदगी। वो आपने दिल में इसका तसव्वुर करते हुए खुद ही बड़बड़ाया था। मुस्तजाब ऑफिस से जल्द वापस आ गया था। इसका दिल ही नहीं लग रहा था। ऑफिस में बार बार आंखों के सामने शहर का कांपता हुआ और रोता हुआ वजूद घूम रहा था, इसलिए वो जल्दी ऑफिस से वापस आ गया था। अभी मुलाजिम से पूछकर वो शहर के कमरे के बाहर धड़कते दिल के साथ खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो खिड़की के सामने खड़ी हुई थी। चेहरे पर बाल उड़ उड़ कर आ रहे थे, जिनको हटाने की जहमत नहीं की गई थी। वो बहुत उदास थी, आंखें बिल्कुल वीरान थीं और बिल्कुल मैं होकर बाहर देख रही थी। मुस्तजाब चलता हुआ इसकी पुश्त पर खड़ा हुआ था और धीमी आवाज़ में बोला, क्या तुम ठीक हो? वो इसकी आवाज़ पर बुरी तरह से डरी थी और यकदम पीछे हुई थी। इसके पीछे होने की वजह से वो मुस्तजाब के सीने से टकराई थी। दोनों की दिल की धड़कन यकदम से बहुत तेज़ हुई थी। सैर ने घूमकर इसकी जानिब देखा, जो एक अलग ही आंखों में खुमार लिए इसके बेहद नज़दीक था। दिल की रफ्तार बहुत तेज़ थी। इसने
جب اسے اپنی اور مستجاب کی نزدیکی کا احساس ہوا تو یکدم ہی گال سرخ ہوا اور نگاہیں بھی جھکی تھیں۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی لیکن مستجاب نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ حائل کر لیے تھے۔ کیسی ہو؟ وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پیچھے ہو جائیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ لیکن وائفی، میں دور جانے کے لیے تھوڑی پاس آیا ہوں، وہ تھوڑا خمار زدہ آواز میں بولا تھا۔ پلیز آپ ایسے مت کریں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ مستجاب اس سے آرام سے پیچھے ہوا اور مسکراتے لہجے میں بولا تھا، ابھی یہ حالت تو بعد میں کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر اس نے حیا سے اپنی آنکھیں جھکائی تھیں۔ وہ اس ادا پر دل کھول کر مسکرایا تھا، یعنی آپ راضی ہو؟ لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ سحر نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، معلوم نہیں۔ مستجاب کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں جو چمک آئی تھی وہ بھی یکدم پھینکی پڑی تھی۔ یعنی تم راضی نہیں ہو؟ وہ بوجھلے لہجے سے دل سے بولا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ تم کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ آپ کو اپنا وقت بھول گیا ہے مستجاب، وہ بھی دعابن بولی تھی۔ مستجاب کا سر جھکا تھا۔ سحر، تم کیا مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی ہو؟ نہیں، وہ احتمام حتمی لہجے میں بولی تھی اور رخ بھی پھیر لیا تھا۔ مستجاب کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آج اس کو بھی احساس ہو رہا تھا ٹھکرانا کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ سحر، صرف ایک موقع دے دو، صرف ایک، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، وہ آج سے بولا تھا۔ مجھے بھی تو آپ نے ایک موقع بھی نہیں دیا تھا نا، میں نے بھی تو کئی بار آپ سے ایک موقع مانگا تھا۔ لہجہ کافی بھیگا ہوا تھا۔ کیا تم مصطفیٰ لالا کو تکلیف دینا چاہتی ہو؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سحر یکدم مڑی۔ کیا مطلب؟ یاد ہے سحر، میرے اور تمہارے نکاح پر مصطفیٰ لالا کتنے خوش تھے؟ اور وہ بیتے ہوئے خوبصورت پل یاد کرتے ہوئے بوا کسی فسوق میں بولا تھا۔ سحر اس کے چہرے کو دیکھ ہی رہی تھی جہاں ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں پتہ ہے نکاح کی جو لاسٹ نائٹ تھی جس میں لالا نے بھنگڑا ڈالا تھا، اس میں انہوں نے مجھے سے کیا کہا تھا؟ میری سحر کا خیال رکھنا۔ اور پتہ ہے میں نے کیا کہا تھا؟ جب تک آپ ہیں میں اس کو خیال تک نہیں رکھوں گا اور نہ ہی دیکھوں گا۔ سحر کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ مصطفیٰ کا ذکر اس کو ہمیشہ ہی رلاتا تھا۔ وہ دم بخود مستجاب کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کاش سحر وہ فضول بات نہیں کرتا۔ اور پتہ ہے میں نے آخر خاموشی میں سے نکاح کیوں کیا تھا؟ وہ کسی طلسم کے زیر اثر بولی تھی۔ لالا نے نکاح کی لاسٹ نائٹ مجھے کہا تھا، مستجاب آج میں بہت خوش ہوں، تم دونوں میرے لاڈلے ایک ہونے والے ہو۔ سحر، ان کی یہ بات آج بھی ہتھوڑے کی مانند گونجتی ہے۔ وہ بہت خوش تھے میرے اور تمہارے نکاح پر، اور معلوم ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا مستجاب شاہ، تمہیں سحر اچھی لگنے لگے گی، تمہیں سے محبت ہو جائے گی۔ سحر کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، چہرہ لال گلاب ہو گیا تھا۔ اب جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ویرانی تھی وہاں اب ایک حیا تھی، شرم تھی۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے سحر سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ سحر نے بے ساختہ اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کی بات پر ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا۔ مجھے سحر سے محبت نہیں ہے کیونکہ مجھے سحر سے عشق ہے، وہ بھی طلسم عشق، ایک ایسا عشق جس کے سحر میں مستجاب شاہ جھگڑا چکا ہے، جس سے نجات صرف موت ہے۔ اس کے آنسو تھمے تھے، دل کی دھڑکنیں بھی کچھ پل کے لیے ساکن ہو گئی تھیں، چہرہ خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ پلیز سحر، صرف ایک بار اپنے شوہر کو ایک موقع دے دو، صرف ایک بار، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، آئی سویئر، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ سحر، صرف ایک بار، صرف مصطفیٰ لالا کے لیے، صحیح، ہم ایک دوسرے کو ایک موقع تو دے سکتے ہیں نا؟ وہ بول کر کچھ ثانیہ خاموش رہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا وہ کچھ تو بولے، لیکن اس کو تو نہ بولتے دیکھ کر وہ کچھ پل بعد ہی بولا تھا، تم آرام کرو لیکن مجھے ایک دفعہ موقع دینے کی سوچنا ضرور، پلیز، مجھے تمہارا مثبت جواب کا انتظار رہے گا۔ پھر وہ بول کر رکا نہیں تھا، الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب بھی موجود تھے سوائے مشام، مستجاب اور سحر کے۔ وہ دونوں ہی اپنے کمروں میں بند تھے، نہ سحر نے کھانا کھایا تھا نہ مستجاب نے۔ ناہید بیگم ایک دفعہ دونوں کو بلانے بھی گئی تھیں لیکن دونوں ہی انکاری تھے، اس لیے وہ مجبوراً واپس آ گئی تھیں۔ برق اور حفظہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی تھکے ہارے آفس آ کر بیٹھے تھے۔ حفظہ ایک دن میں کافی تھک گئی تھی اور تھکن چہرے سے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کمرے میں جا کر سو جائے، لیکن ایک دفعہ مشام کو دیکھنے کے چکر میں ڈھیٹ بنی بیٹھی تھی۔ صغیر شاہ نے ایک نظر اٹھا کر سیڑھی کی جانب دیکھا، وہ واپس منہ سب کی طرف کر لیا۔ وہ خالی پلیٹ سامنے رکھے خاموشی سے بیٹھے تھے اور شاید کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وجدان نے بھی ایک نظر سیڑھیوں کو دیکھا اور واپس منہ سب کی جانب کر لیا۔ اس نے کھانا تو نکال لیا تھا لیکن شروع نہیں کیا تھا۔
برق اپنے دادا اور لالا کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کی بے چینی بھی. اس کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کہیں حد تک تو آ گیا تھا کہ یہ انتظار کس کے لیے ہے. اس لیے مزہ لینے کے لیے بولا تھا, سب ٹھیک ہے نا, آپ دونوں کھانا شروع نہیں کر رہے, کیا کسی کا ویٹ ہو رہا ہے؟ برق نے کہا تو سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے. وجدان نے صغیر شاہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی شروع نہیں کیا تھا ابھی وہ کچھ جواب دیتے. اس سے پہلے مشام جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی دکھائی دی. سوری ہم لیٹ ہو گئے, اس لیے معذرت کرنا ضروری سمجھا. السلام علیکم مسٹر صغیر شاہ, کیسے ہیں آپ؟ اور آپ سب کو بھی السلام علیکم. طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایسے بولی جیسے یہ لوگ کافی عرصے بعد ملے ہوں. وعلیکم السلام, ہم ٹھیک ہیں, طبیعت بھی ٹھیک ہے. آپ کہاں رہ گئی تھی؟ کافی دیر سے ہم انتظار کر رہے تھے آپ کا. وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے بولے. جی بس کچھ قانونی کارروائیوں کی وجہ سے میں حمزہ سے بات کر رہی تھی فون پر, اس وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی, لیکن آپ شروع کر دیتے, انتظار کیوں کیا؟ اور آپ مسٹر وجدان, آپ نے بھی شروع نہیں کیا؟ دراصل میری اور دادا کی عادت ہے جب تک سب لوگ نہیں آ جاتے ہم کھانا شروع نہیں کرتے, اس لیے بس تمہارا انتظار کر رہے تھے. وہ اسپٹ انداز میں بولا. نورے نے جل کر اس کی طرح جانب دیکھا تھا. ہمیں معاف کریے گا, ہم ذرا لیٹ ہو گئے. مصطفیٰ کے ہی کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے, اس وجہ سے ہم ذرا لیٹ ہو گئے تھے. کوئی بات نہیں ہے, آپ اب دوبارہ معذرت نہیں کرنا, ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے, صغیر شاہ نے کہا تو سب نے ہی تقریباً جھٹکے سے ان کی جانب دیکھا. مشام بھی ان کی بات پر مسکرائی تھی. کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر نرگس بیگم پر پڑی. پھپھو پر اور آنٹی آریان گھر آ گیا ہے؟ سب نے نرگس بیگم کی جانب دیکھا تھا. ہاں آ گیا ہے, لیکن تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ تڑک کر بولی تھیں. وجدان اور صغیر شاہ دونوں کے ماتھے پر بے وقت بل پڑے تھے, لیکن مشام کے چہرے کے تصورات بالکل نارمل تھے, بلکہ آج تو وہ مسکرا رہی تھی. مجھے ہی تو اس سے مطلب ہے, اگر وہ نہیں ہوگا تو اب کیس کیسے سالو ہوگا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی. کیا مطلب تمہاری بات کا؟ تقریباً سب ہی الجھے تھے اس کی بات سے سوائے وجدان کے. بات کا مطلب بہت گہرا ہے جو بہت جلد آپ کو اور پوری فیملی کو سمجھ آ جائے گا, وہ معنی خیز لہجے میں بولی تھی, اور اس کے لہجے سے ایک دم گھبرائی. میرے بیٹے سے دور رہنا, ورنہ ابھی بالکل بات چیت نہیں کر رہا ہے. ویسے ہی پریشان مت کرنا. وہ تنبیہ انگلی اٹھا کر بولی تھی. جی آنٹی, یہ کارروائی ہر ایک فرد کے لیے ہے اور سب سے اسپیشلی آریان کے لیے. وہ رسانیہ سے بولی تھی. وہ کس لیے؟ میرے بھائی کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ نورے زہر خند لہجے میں بولی تھی. مس نورے, آپ کا بھائی جائے واردات پر موجود تھا, اس کے بیان کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ایک وہی آئی وکٹم ہے جس کے سامنے یہ سب ہوا تھا. ایک وہی سب کچھ کلیئر بتا سکتا ہے. آخر مجرم کون ہے؟ تمہارا بھائی مجرم ہے, اسی نے ہی میرے بھتیجے کو مارا ہے. مشام ابھی کچھ بولتی اس سے پہلے ہی حفظہ بولی تھی. آپو, یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی, آپ یہ سب چھوڑیں اور کھانا کھائیں, پھر دوائی بھی لینی ہے آپ نے. نہیں, تم بتاؤ گی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں, اور میری فکر کرنے کے لیے میرا سگا بھائی موجود ہے نا, اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں بنتا میرے معاملات میں بولو. سو پلیز اپنے کام سے کام رکھو, اس نے بنا لحاظ کے کہا تھا. حفظہ سن سی بس اس کو دیکھ رہی تھی, وہ جو کتنی بدل گئی تھی. کچھ ہی وقت میں دل بہت دکھ رہا تھا. صبح سے نہ برق نے بات کی تھی اور نہ ابھی سب کے سامنے اس کی انسلٹ کے بعد دل بہت دکھا تھا. آنکھوں میں کئی آنسو بھی آئے تھے جنہیں کہیں اندر ہی وہ پی گئی تھی. برق نے ضبط سے جبڑے بیچ کے مشام کی جانب دیکھا. اس نے حفظہ کی جانب سے نگاہیں ہٹا کر صغیر شاہ کی جانب کری تھیں اور اسپٹ انداز میں بولی. بہت جلد مصطفیٰ کا قاتل ہم سب کے درمیان ہوگا. زیادہ پریشان ہونے کی اور مجھے برداشت کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سالو ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی, لیکن میرا جتنا بھی وقت آپ سب کے درمیان گزرا یہ ہمیشہ مجھے یاد رہے گا. وہ مسکراتے لہجے کے ساتھ سب کو دیکھتے ہوئے بولی تھی. وجدان کا چہرہ جہاں سنجیدہ اور اسپٹ تھا, اس کی آنکھیں یکدم اداس ہوئی تھیں. پتہ نہیں کیوں اس کو یہ بات بہت عجیب لگی تھی. اس نے فوراً ہی آنکھیں جھکا لی تھیں. دل کی دھڑکن کی رفتار کہیں حد تک تیز ہوئی تھی. کھانے سے دل بھی ایک دم اچاٹ ہو گیا تھا. اس نے ایک بار پھر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی جو صغیر شاہ سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی. کیا مجھے تم سے محبت ہے؟ اس کے دماغ نے اس کے دل سے سوال کیا تھا. جاری ہے.